अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कंप्यूटर साइंस के 9th के सब्जेक्ट के हवाले से जो भी बच्चे आजकल कोरोना वायरस की वजह से स्कूल नहीं जा रहे, तो उनके लिए एक वीडियो सीरीज़ शुरू की जा रही है, जिसमें जो न्यू कोर्स है 9th का, उसको जो है वो कवर अप करने की कोशिश की जाएगी। इस सिलसिले की ये पहली वीडियो है आज। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो पहली वीडियो है, इसका पहला टॉपिक पहली यूनिट के ऊपर है। जैसे हमारे पास जो है वो सबसे पहले आज की वीडियो में हम जो कुछ सीखने जा रहे हैं, उसमें ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो पहला यूनिट है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे मसला हल करने के मराहिल देखेंगे कि मसले का तयन कैसे करना है, मसले की वजाहत कैसे करनी है, मसले को समझना कितना एक ज़रूरी होता है, फिर उसको हल करने की मनसूबाबंदी के हवाले से देखेंगे, फिर उसके मसले के हल की वजाहत करेंगे और फिर उसकी बेहतरीन हल का इंतखाब। और उसके बाद दो तीन इश्यूज़ और हैं जो इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। फ़्लो चार्ट, एल्गोरिदम और डाटा टेस्टिंग, इन तीनों की बाद में अलग अलग वीडियोस भी पोस्ट की जाएंगी। आगे चलते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है मसला हल करने के मराहिल क्या हैं, डिफ़ाइनिंग अ प्रॉब्लम। कभी भी आपने किसी चीज़ का सलूशन निकालना है तो सबसे पहले तो आपको इशू का पता हो। जब तक आपको इशू का क्लियर पता नहीं होगा तब तक आप उसका हल नहीं निकाल सकते। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको मसले का तयन हो, आपको उसका वाज़ेह तौर पे पता हो। इसीलिए मसला को वाज़ेह तौर पे बयान किया गया हो जिसको आपने हल करना है। इसमें कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए और तमाम बुनियादी बातें जो हैं वो वाज़ेह तौर पर मुतय्यन कर दी गई हों। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने सॉल्व क्या करना है तो होगा ये आप कोई किसी चीज़ का सलूशन निकाल रहे होंगे जबकि असल इशू वो होगा ही नहीं। और इसके अलावा मसला अगर वाज़ेह नहीं है तो फिर हम ये 3 इक़दामात हैं जिनकी मदद से हम मसले को वाज़ेह कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। आपको मसले का पहले से पता नहीं है तो आप उसका पस मंज़र मालूम करेंगे कि किन सियाक़ो सबाक़ में, किन हालात में ये मसला पेश आया। इस टेक्निक से भी आप नहीं पता लगा सकते तो फिर आप एक अंदाज़ा लगा लें। और इसके अलावा आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं। और आप जानते हैं कि तस्वीर जो है वो अल्फाज से ज़्यादा बोलती हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक बात और करना चाहूँगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि अगर मुझे 1 घंटा सियारे को बचाने के लिए दिया जाए तो उसमें से 59 मिनट जो है वो मसले की वजाहत में और 1 मिनट उसको हल करने में लगाऊंगा। तो यहाँ से आप देख लें कि आपको जब तक मसले का पहले से पता ना हो आप उसको हल नहीं कर सकते, किसी भी इशू को सॉल्व नहीं कर सकते। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जब भी आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आप आते हैं तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए, मसले का एक्चुअली पता होना चाहिए कि सलूशन आप किस चीज़ का निकाल रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो है, अब आपको पता लगा कि मेरा मसला है क्या, इशू क्या है, फिर आप मसले को समझना शुरू करेंगे। किसी भी मसले को हल करने से पहले उसे समझना ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पे एक पहेली आपसे पूछी जाती है तो जब तक आप उसको समझ नहीं सकते आप उसका मुकम्मल तौर पे जवाब नहीं दे सकते। इसके अलावा मसले को समझने से इसके हल में भी आसानी होती है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि किसी मसले को समझने के लिए 5 W's की जो तकसीम है उसको आप समझ सकते हैं। ये एक बुनियादी चीज़ है। जैसे व्हाट, हु, वाई, व्हेन एंड वेयर, ये जो 5 W's हैं इनका अगर आपको इसको फॉलो करेंगे तो आप मसले को समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको कहा जाए, आपके स्कूल का टीचर आपसे कहता है कि आप उन तमाम स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार करें जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। ये आपके लिए एक इशू है। आप इसको कैसे हल करना है, इन्हें 5 W's में आप तकसीम कर सकते हैं। आपका यहाँ पे व्हाट क्या है, आपने उन स्टूडेंट्स की जो है वो नामों की फहरिस्त बनानी है जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। आपका हु कौन है, तलबा। और यहाँ पे आपको क्यों यानी वाई आपका क्यों होगा, क्या होगा कि आप तालिब इल्मों की नाम की डायरेक्टरी तैयार करना चाहते हैं। चौथे नंबर पे है व्हेन, कब, 1 हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक हो गया। और वेयर, ज़ाहिर है कहाँ पे आपने इसको हल करना है, स्कूल के अंदर ही, ठीक हो गया जी। यहाँ से आगे चलते हैं। अब आपने मसले को समझ लिया, उसका तज्जिया कर लिया, अब आप उसको जो हल करना है उसकी मनसूबाबंदी करेंगे।
مسئلے کا تجزیہ کرنے کے بعد ایک منصوبہ تیار کیا جاتا ہے جس سے مسئلہ حل ہو سکے، اور کامیاب منصوبہ بندی کے لیے جو ہے وہ آپ ان 4 پوائنٹس کو غور سے دیکھیں کہ ڈیوائڈ اینڈ کنکر، آپ جانتے ہیں کہ تقسیم کریں اور فتح کریں، یعنی آپ کے پاس ایک بڑا مسئلہ ہے، بڑے مسئلے کو حل کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو آپ اس کو چھوٹے چھوٹے مسائل میں تقسیم کر لیں اور چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کرتے جائیں۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے پوائنٹ، وہ ہے اندازہ لگائیں، جانچیں اور بہتر بنائیں۔ گیس، چیک اینڈ امپروو، یعنی حل کا آپ ایک اندازہ لگا کر چیک کریں کہ آپ کا جو حل ہے، جو آپ نے جس کو گیس کیا ہے، وہ صحیح ہے یا نہیں۔ غلط کی صورت میں آپ نیا گیس لگائیں، صحیح ہے تو اس کو مزید بہتر بنائیں۔ پھر ایکٹ اٹ آؤٹ، جب آپ نے اس کو تجزیہ کر کے آپ نے کچھ سولوشن کی طرف آپ جا رہے ہیں، پھر آپ عملی کاموں کی ایک فہرست بنائیں اور پریکٹیکلی ایک ایک کر کے ان کو امپلیمنٹ کریں، ان کو مکمل کریں۔ اس سب کے بعد آپ ایک پروٹوٹائپ بنائیں گے، ایک نمونہ بنائیں گے، اور نمونہ جو ہے وہ ایک بہترین حل پیش کر سکتا ہے۔ یہ آخری حل نہیں ہوتا، یہ ہمارا فائنل سولوشن نہیں ہوتا، لیکن یہ مستقل حل میں ہمیں مدد فراہم کرتا ہے۔ ایک اور چیز یہاں پہ ایک ٹاپک ہے، ڈیفینیشن ہے چھوٹی سی، کینڈیڈ سولوشن کیا ہوتا ہے۔ جو کینڈیڈ سولوشن ہے، اس کا مطلب ہے کہ غیر منصوبہ بندی کے حوالے سے، یعنی آپ پہلے سے موجود جو معلومات ہیں ان کی مدد سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کی مدد سے بھی حل پیش کر سکتے ہیں، اور اس حکمت عملی کو آپ استعمال کرنے سے آپ کے وقت کی بھی بچت ہوتی ہے، اور آپ جو ہے وہ جلد ایک نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے آپ نے معلوم کرنا ہے کہ آپ کے اسکول میں، پورے اسکول میں کتنے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کرکٹ کھیل سکتے ہیں۔ تو اس کے دو تین طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ ہر کلاس میں جائیں، ہر ٹیچر سے پوچھیں کہ اس کلاس میں کتنے بچے ہیں جو کرکٹ کھیلتے ہیں، اس میں یقیناً ہمیں زیادہ وقت لگے گا۔ ایک طریقہ اور بھی ہے کہ آپ اپنی کلاس کے بچوں کا اندازہ لگائیں یا گن لیں کہ کتنے بچے ہیں جو آپ کی کلاس میں کرکٹ کھیلتے ہیں، اور اس تعداد کو ضرب دے لیں اس ساری کلاسوں کے ساتھ جو آپ کے اسکول میں پڑھتی ہیں۔ اس سے آپ ایک جو ہے وہ ایک بہترین اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اسی کو کہتے ہیں کینڈیڈ سولوشن۔ امید ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ملٹیپل سولوشنز ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں کسی بھی مسئلے کے اگینسٹ، تو جب بھی ایسا ہو تو پھر ہمیں ایک بہترین مسئلے کو، بہترین سولوشن کو جو ہے وہ تلاش کرنا ہوتا ہے کہ ان سب سولوشنز میں سے جو بہتر کون سا، یعنی ایک اچھا ہوگا، ایک بہتر ہوگا اور ایک بہترین ہوگا۔ یقیناً ہمیں جو ہے وہ بہترین سولوشن کی طرف ہی جانا ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ کو آپ کے ٹیچر کہتے ہیں کہ یہ اس ویب سائٹ کے اوپر جائیں، اس کے اوپر جتنے بھی لڑکے ہیں جن کا نام اے سے شروع ہوتا ہے، بی سے شروع ہوتا ہے، آپ ان کو سرچ کریں۔ آپ کے پاس اس کے 3-4 سولوشن ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ پورے ان ناموں کو کاپی کریں، کاپی کرنے کے بعد ایکسل میں لے آئیں اور ان کو ترتیب لگائیں اور پھر سرچ کر لیں، یا آپ ان کا پرنٹ لے لیں اور اس میں سے سارے نام سرچ کر لیں۔ اور یا تیسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ویب پیج کے اوپر ہی رہتے ہوئے کنٹرول F پریس کریں اور صرف اپنا نام اپنا ٹائپ کرنا شروع کر دیں۔ جو نام آپ نے سرچ کرنا ہے وہ آپ ایزیلی فائنڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو بہترین سولوشن ہے، جو سب سے جلدی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ ویب پیج کے اوپر رہتے ہوئے کنٹرول F کی آپشن استعمال کریں اور اپنے بہترین سولوشن کی طرف چلے جائیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی۔ اگلا جو مرحلہ آتا ہے وہ ہے فلو چارٹ کا۔ فلو چارٹ کیا ہوتے ہیں؟ فلو چارٹ جو ہے وہ کسی مسئلے کو حل کرنے کے مراحل کو تصویری شکل میں پیش کرتا ہے۔ کوئی بھی آپ کے پاس ایشو ہے، آپ نے اس کو سالو کرنا ہے، آپ نے اس کو سمجھ لیا، آپ منصوبہ بندی کر لی، پاسبل سولوشنز دیکھ لیے، بیسٹ سولوشن بھی چوز کر لیا۔ اب آپ اس کا ایک پکچر بنائیں گے، تصویری اس کا ڈھانچہ بنائیں گے کہ آپ کا ڈیٹا فلو کیسے ہوگا، آپ کی معلومات کیسے فلو ہوں گی۔ فلو چارٹ میں جو وہ ہر قدم پہ مختلف علامات کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری علامات جو ہیں وہ پروسیسنگ کے بہاؤ میں تیروں کے نشانات سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ سیمپل کے طور پہ ایک چھوٹا سا فلو چارٹ دیا گیا ہے یہاں پہ، جس میں آپ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ فلو چارٹ ہے۔ اگر آپ نے ایشو ہے کہ یہ بڑا مزاحیہ سا ہے، اگر آپ کے پاس ایک مسئلہ ہے، ایشو ہے کہ آپ نے ساکس کے ساتھ جو ہے نا وہ جوتا پہننا ہے، تو کیسے اس کو سالو کریں گے؟ سب سے پہلے آپ سٹارٹ کریں گے، اس کے بعد آپ شوز بھی لیں گے اور ساکس بھی لیں گے، پھر
پہلے ساکس پہنیں گے، اس کے بعد پھر شوز پہنیں گے اور اینڈ ہمارا سولوشن ہو گیا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا سیمپل کے طور پہ فلو چارٹ دیا گیا ہے۔ تفصیل کے اوپر فلو چارٹ کے اوپر بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک ہم اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الگوریدم۔ ایک الگوریدم جو ہے وہ مسئلے کو حل کرنے کے مراحل کے مجموعے کا نام ہے، اور اسے فطری زبان میں لکھا جاتا ہے تاکہ یہ قابل فہم ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ الگوریدم کے اوپر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے، اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ تو آپ نے جو فلو چارٹ بنایا ہوتا ہے، جو پکچرز بنائی ہوتی ہے فلو چارٹ کے اندر ڈیٹا فلو کی، اب آپ اس کو ایک الگوریدم کی صورت میں جو ہے نا وہ انسٹرکشنز، جو ایسی انسٹرکشن اسی حساب سے لکھتے ہیں جو عام فطری زبان میں ہو، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے کب کون سا جو ہے نا وہ عمل پرفارم کرنا ہے۔ الگوریدم جب بن جاتا ہے تو پھر ہم آتے ہیں ڈیٹا ٹیسٹنگ کے اوپر۔ ایک مسئلے کو حل کرنے کے بعد یقیناً اسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ حل درست ہے یا نہیں، اور اس ٹیسٹ کے لیے ہمیں پھر ٹیسٹ ڈیٹا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ جو آپ نے الگوریدم بنایا ہوتا ہے اسی کو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں مختلف ڈیٹا فراہم کر کے۔ آپ اسے بعض دفعہ جو ہے اس کریکٹ ڈیٹا دے کے بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو الگوریدم ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق رزلٹ دے رہا ہے یا نہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو غلط ڈیٹا دے کے دیکھتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ غلط ڈیٹا وہ ان پٹ لے لیتا ہے اور اس کو پروسیس کر کے کوئی غلط جو ہے نا وہ رزلٹ دے رہا ہے۔ اگر فار ایگزامپل آپ ایک الگوریدم ہے جس میں آپ نے ان پٹ کے طور پہ اپنی جو عمر ہے وہ دنوں میں دینی ہے، جبکہ آپ وہاں پہ اپنا ڈیٹ آف برتھ جو ہے نا وہ انٹر کر دیتے ہیں، اس صورت میں جو ہے وہ الگوریدم کو چلنا ہی نہیں چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ نے ایک مثال ہے کہ آپ نے 3 نمبروں میں سب سے بڑا نمبر معلوم کرنا ہے، کریکٹ ڈیٹا کی صورت میں کیا ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ 3 ویلیوز ہمیں ان پٹ کرنی ہوں گی، پھر ہم ان کو باری باری آپس میں کمپیئر کریں گے۔ یہاں مثال دی ہوئی ہے ایک نمبر 0، 1 اور 2، یعنی 3 نمبر ہیں، ایک 24، 17 اور 37۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 24 کو اور 17 کو کمپیئر کریں گے تو ان دونوں میں سب سے بڑا نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس 24 ہے، اور پھر 24 اور 37 کو کمپیئر کریں گے، ان دونوں نمبر میں ہمارے پاس جو ہے وہ سب سے بڑا نمبر جو ہے وہ 37 ہے۔ تو تینوں نمبرز میں جو بڑا نمبر ہے وہ 37 ہے۔ الگوریدم اور ڈیٹا ٹیسٹنگ، ان دونوں کے لیے بھی الگ الگ ویڈیوز بنائی جائیں گی۔ فی الحال ایک براڈ ویو دیا گیا ہے کہ پرابلم سالونگ کے اوپر آپ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں۔ یہاں تک آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو کو آپ کو کیسی لگی اس کو آپ اس بارے میں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور ظاہر ہے یہ پہلی ویڈیو کے اوپر تو میں نے کبھی اس طرح سے کوئی ٹاپک ایکسپلین نہیں کیا، فرسٹ ٹائم ایسا کر رہا ہوں، تو اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو انشاءاللہ اس کو امپروو کرتے رہیں۔